बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 6 फरवरी है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को, इस चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने। बहुत कम आवाज़ें रह गई हैं इंडिपेंडेंट जिनको दबाने की कोशिश की जाती है, तो आप इस मूवमेंट का हिस्सा बने और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आज तहरीक इंसाफ का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ और इस इजलास को पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के वर्कर और आवाम ने किस नज़र से देखा, इसका एक जायज़ा मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर क्या फ़ैसले किए गए, और फिर बसंत लाहौर में मनाई जा रही है और बाकी शहरों पर, और आवाम इस हवाले से किस किस्म का रिएक्शन दे रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से और पूरी दुनिया में क्या होने जा रहा है, और फिर अलीमा खान से माफ़ी मांगी है ये मिसाल यूसुफजई साहिबा ने, और एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर ये बार बार शेर अफजल मरवत के साथ क्यों बैठती हैं और क्या प्लानिंग चल रही है, ये भी आपको बताएंगे। चूँकि हार कहाँ है, किसके पास है, इस बात का फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं हो सका। और एक रिएक्शन भी आया अलीमा खान का, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल और ISF का इजलास, क्या फ़ैसले हुए, और फिर डॉक्टर उज़्मा ने जो बातें की हैं, और फिर पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट, एक नया कानून लाया जा रहा है। ये भी वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी आपको बताएंगे कि ये करने क्या जा रहे हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान में अवाम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक इजलास हो रहा है और इस इजलास के अंदर कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। कल टेलीविजन पर लोगों ने बैठकर, जो प्रॉक्सीज थी, उन्होंने ये ऐलान किया कि कुछ ज़रा इंतज़ार करें और 8 फरवरी से पहले और उसके बाद की क्या सूरत हाल है, इस पर हमने कुछ इंतहाई अहम फैसले करने हैं। अब ये जो अहम फैसले, ज़रा सुन लेंगे अहम फैसले किए क्या हैं और क्या मुतालबात इन्होंने रखे। मुश्तरका इजलास के मुतालबात: 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल की जाएगी और शाम को मशाल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। सर, हम पिछले 1.5-2 महीने से यही सुन रहे हैं कि 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल होगी, हड़ताल करेंगे, लेकिन इस इजलास में ऐसा नया क्या हुआ, ये वर्कर का सवाल है। और वहाँ पे लोगों ने ये सवाल किया भी कि ऐसा नया क्या था कि जो पहले आपने पाकिस्तान की आवाम को और वर्कर को नहीं बताया। लोग सर एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद लोग निकलेंगे, लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी और सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो काफिले लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मैं आपको जो पॉपुलर ओपिनियन था और जो एक्सपेक्टेशंस थी आवाम की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही है जी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर दोबारा जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को एक याददाश्त जो है, याद दहानी की याददाश्त जो है वो पेश की जाएगी और उन्हें याद कराया जाएगा कि उनका आइन और कानून के मुताबिक क्या काम है, क्या किरदार है और उन्हें किस किस्म का काम करना चाहिए। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान मुकम्मल कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। मैंने 2 बरस पहले एक जुमला इस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप तमाम दोस्तों के सामने रखा कि ये सोया हुआ महल है। इस सोए हुए महल में सर कोई नहीं जागने वाला। यहाँ पर सोए हुए आते हैं और सोए हुए चले जाते हैं। पाकिस्तान में जब निज़ाम इंसाफ या किसी भी माशरे में, ये वो मकाम था जहाँ से लोगों को तवक्को थी कि अगर कोई जालिम हमारे साथ जुल्म कर रहा है ना, तो अदालत है। अगर कानून भी जुल्म करेगा और कोई SHO, कोई पुलिस हमारे ऊपर मुकदमा झूठा बनाएगी, तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये इस तरह से माशरा जो है उसे एक शेल्टर मिलता है ना, लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, लोग अपने आप को महफूज समझते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, उन्होंने सारा शेल्टर ना इकट्ठा कर लिया अपने लिए। अफरीदी साहब का सर ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसे क्यों लोग नहीं समझते और क्यों जाकर वहाँ पर जो बार बार अपना सर जो है पटकते हैं। क्या ट्रैक रिकॉर्ड था। जस्टिस मंसूर की बारी थी, लेकिन चीफ जस्टिस कौन बन गए, ये अफरीदी साहब। और इन्होंने लब्बैक कहा और हसनात साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को कवर करते हैं, बीट रिपोर्टर, उन्होंने बाकायदा इसको रिपोर्ट किया कि एक साहब ने इनको बुलाया और ये चले गए। मंसूर साहब को भी बुलाया, वो नहीं गए। और उसके बाद क्या हुआ, वो पाकिस्तान की आवाम देख रही है, भुगत रही है, देख नहीं रही, भुगत रही है। और बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि जनाब, आज का दिन बहुत ही इम्पैक्टफुल था और बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। ये सर काम हुआ है कि दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाएंगे और अफरीदी के सामने जाकर, जो चीफ जस्टिस अफरीदी साहब है उनके सामने जाकर दोबारा याददाश्त रखी जाएगी। इन्होंने लास्ट टाइम ये कहा था कि भाई हमारे पास, हमने तो कहना था कह दिया, अगर जवाब नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा, ये बहन कर रही है मुतालबा। आपने जो करना था आप कर चुके, बहन मुसलसल मुतालबा कर रही है और पाकिस्तान में आवाम उसके साथ खड़ी है। वादी तेहरा से जबरी इनखला को मुस्तरद किया जाता है, ये भी सोहेल अफरीदी कर चुका है और उसने वहाँ पे जरगे भी किए और फिर उसके बाद उसे बुलाया भी किया, आवाम के साथ खड़ा हुआ, सफ़ेद झंडे लहराए गए।
تو اس میں ایسا نیا کیا ہے جو آج آپ نے اعلان کیا؟ اور پھر بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ آج کا اجلاس بڑا امپیکٹفل ثابت ہوا. آج پورے پاکستان سے پارلیمنٹرینز آئے ہوئے تھے. کل ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے, چیف جسٹس کو یادداشت کے طور پر درخواست جمع کروائیں گے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی جائے اور عمران خان کو شفا ہسپتال شفٹ کیا جائے. سر ہم تو اس جمہوریت کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. پاکستان میں سر لوگوں نے نا اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے اس جمہوریت کی آزادی کے پیچھے. لوگوں نے اپنے کاروبار تباہ کر دیے. لوگوں نے اپنے اوپر مقدمات 7 سال سزا مل گئی, 10 سال لوگوں کو سزائیں مل گئی. ان کے بچوں کی جوانیاں جو ہے نا وہ ایسی جیلوں میں ضائع ہو رہی ہیں جن جیلوں کا ایکسیس جو ہے پاکستان میں کسی آئین قانون اور کسی جج کے پاس نہیں ہے. جن لوگوں نے سزا دی وہ سزائیں کاغذ پر لکھ کر نہیں دی گئی, صرف سنائی گئی ہیں. وہ ایسی سزائیں تھیں جن کو آپ پاکستان کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے. یہ وہ بچے ہیں, یہ وہ نوجوان اس مستقبل جو پاکستان کا ہے انہوں نے قربانیاں دی. اور بیرسٹر گوہر نے جو, میں تو ان کو کارٹون نیٹ ورک کہتا ہوں ود ڈیو ریسپیکٹ, اگر کسی کو سر برا لگتا ہے تو لگے, کیونکہ اب معاملہ جو ہے بہت آگے نکل گیا ہے. یہ آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ عمران خان سے ملاقات کرواؤ اور شفا لے کر جاؤ, یہ مطالبہ تو آج کا ہے. اس سے پہلے 2 برس بیرسٹر گوہر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا. تو پاکستان تحریک انصاف کو سر اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. اب جب بھی عمران خان سے ملاقات ہو, تحریک انصاف کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس پارٹی کو, اس تحریک کو لیڈ کون کرے گا. آپ کو جو سہیل افریدی صاحب ہیں اس راستے پر چلنا ہے, یا پھر آپ نے ان بڑوں کی بات ماننی ہے جو کچھ نہیں کرتے, جو نکمے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. دوسری بات, شاہد خٹک صاحب کا خطاب, اور اس میں انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان تک ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے, اس کے بعد ان کا علاج کروایا جائے چاہے 6 ماہ کا وقت ہی کیوں نہ لگے. دیکھیں میں نے کل خبر دی تھی, کل ایک دوست نے غالباً پلیٹ فارم پہ ہمارے آ کر لکھا, کمنٹ کیا کہ آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے. شاہد خٹک نے ایسی کوئی بات نہیں کی. دیکھیں آج ٹی وی پر بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ ہم صوبے کو بند نہیں کریں گے. تو ہماری خبر جو ہے وہ درست تھی. اور میں نے دوستوں بہت کم ایسا ہوا کہ بغیر تحقیق کے, بغیر چیک کیے, ایک سورس نے کئی سورسز سے چیک کرنے کے بعد آپ تک ہم خبر لے کر آتے ہیں. کیونکہ بھائی یہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں, اور لوگ, آپ اگر کوئی غلط خبر دیں گے تو لوگ یہ 6 برسوں سے جو ہمیں سن رہے ہیں وہ پھر سننا بند کر دیں گے کہ یار یہ تو بندہ جھوٹا ہے, جھوٹی خبریں دیتا ہے. تو شاہد خٹک صاحب نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کہی کہ ہم KPK کو بند نہیں کر رہے, اور ہم کیوں بند کریں, اور اس کا فیصلہ بہت جلدی ہوگا. اور انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں. اب شاہد خٹک صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تک ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے, اس کے بعد ان کا علاج کروایا جائے چاہے 6 ماہ کا وقت ہی کیوں نہ لگ جائے. اب جب کال آئے گی تو آپ نے ہر چوک, چوراہے, محلے, گاؤں, شہر میں نکلنا ہے, اور ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیا جائے. 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوئے تو پورے ملک میں عوام نکل آئی. پھر 11 مئی کو انہیں عمران خان کو رہا کرنا پڑا. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جو پچھلے کچھ دنوں سے پرفارمنس, جب سے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور پاکستان کی حکومت کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جائے. وہ مزاحمت کے حق میں نہیں ہیں, گو کہ ان کی گفتگو بہت سخت ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح راستہ نکلے اور ہم عمران خان کو جو ہے وہ نکالیں. آپ کو یاد ہوگا کہ محمود خان اچکزئی نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں, جا کر میں عمران خان کو خود منا لوں گا. تو یہ اس طرف کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو لاسٹ ملاقات ہوئی میری تحریک انصاف کے ایک سینئر جو دوست ہیں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس وقت جتنا بھی انکار کیا جا رہا تھا وہ یہ 2-3 صاحب ہیں جن کی طرف سے انکار کیا جا رہا تھا. اور سہیل افریدی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کال دیں, ہم نکلنا چاہتے ہیں, عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کتنے سارے رانگ نمبرز موجود ہیں. اب نا سر یہاں پہ جو ایک اور بات ہو رہی ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب, چونکہ انہوں نے کلیئر کٹ پیغام نہیں دیا تھا کہ ہم نے 8 فروری کو کیا کرنا ہے, لہٰذا لائے عمل اور ورکر کنفیوز ہے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے. آج جا کر چیز کلیئر ہوئی نا کہ مغرب کے بعد ہم نے ایک ریلی نکالنی ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ ہم اکٹھے ہوں گے. تو دوستو پاکستان کے اندر یہ جو بسنت والا معاملہ ہے, جان بوجھ کر یہ تاریخوں کا رد و بدل کیا گیا. مجھے سر ساری عمر ہو گئی لاہور کے اندر رہتے ہوئے. بسنت ہم نے بھی ہر دفعہ منائی اور بہت دھوم دھام سے منائی, بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ہم نے تو سر باہر کے آتے ہوئے اس کو دیکھا, منایا بھی, اور پورے اہتمام کے ساتھ منایا کرتے تھے. اس وقت یہ کیمیکل ڈور اور یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. پوری ایک جنریشن, یہ 20-22 سال, میرا خیال ہے 25 سال کے بعد بسنت آئی ہے, پوری ایک جنریشن جو ہے وہ غائب ہو گئی جنہوں نے کائٹ فلائنگ نہیں کی, یہ پتنگ بازی نہیں کی. اگر آپ لاہور سے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو گڈی گراؤنڈ جسے کہتے ہیں مینار پاکستان کے ساتھ منٹو پارک, یہاں پر باقاعدہ پتنگوں کے پیچے ہوا کرتے تھے, مقابلے ہوا کرتے تھے. تو یہ 25 سال کے بعد جب بھی بہار جب آتی ہے نا سر, تو تب یہ
جو بسنت ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن سردیوں میں بسنت ہم نے کبھی اپنی پوری زندگی میں اس طرح سے نہیں دیکھی تھی۔ شاہد خٹک صاحب کی جو باتیں ہیں نا کہ ہم نے ہر چوک کو ڈی چوک بنانا ہے، یہ نعرہ اس لیے لگا چونکہ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے یا نہیں جانا۔ موبلائزیشن ضرور ہوئی اور سہیل افریدی کے ساتھ اس وقت عوام بھی کھڑی ہے۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، فیصلے وہی اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر کیے جائیں، اور سیاست کے اندر ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ آپ نے 8 فروری کو اب باہر نہ نکل کر ایک بہت بڑی غلطی کی، آج پوری قوم اس کی جو ہے وہ قیمت ادا کر رہی ہے۔ سر آپ کو تو پاکستان میں ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں بہت سارے لوگوں کے تو نام بھی نہیں پتا ہوں گے، جن کے گھروں میں چھاپے پڑتے ہیں، جن کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، جو قربانیاں دے رہے ہیں، اور ان قربانیوں کے اوپر اپنی جھوٹ کی عمارت کون کھڑی کر رہا ہے؟ یہ بیرسٹر گوہر جیسے لوگ، مشال یوسف جیسے افراد جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچکزئی یہ جو شیر افضل مروت ہے، آج کی سیاست کیا ہے؟ آج عمران خان کی جماعت سے نکال دیں، یہ سر 200 ووٹ نہیں لے سکتا جو کہتا ہے کہ میں کراؤڈ پولر ہوں اور عوام میری وجہ سے نکلتی ہے۔ تو جب میں نے شیر افضل مروت کے حوالے سے بات شروع کی تو سبھی دوست ناراض ہو گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں سر ایک ریلی نکلی تو میں نے سب سے پہلے یہ کمپیریزن کرنا شروع کیا تھا کہ بھائی اس کو کوئی بھی نہیں پکڑتا، باقیوں کو آپ پکڑ لیتے ہیں کیوں؟ اور پھر وقت نے ثابت کیا، میرے اللہ نے ثابت کیا کہ جو آپ کے حالات ہیں نا سر وہ چھپیں گے نہیں، وقت آنے پر آپ ایکسپوز ہو گئے۔ وہ تو ایک ایک دن مروت صاحب ٹی وی پر بیٹھ کے جس طرح بولتے ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ مروت صاحب جو ہیں انہیں کہیں روکا نہیں جاتا، ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی ہیں کیونکہ وہ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں ان کی جماعت کے اوپر، لہٰذا یہ کسی کے بارے میں اس لیے ان کو کچھ کہا نہیں جاتا۔ محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں کیا ہو رہا تھا، آئین اجازت دیتا ہے، اور آئین اجازت اس بات کی نہیں دیتا کہ آپ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کریں۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو بربریت کی گئی، نشان چھینا گیا، امیدواروں کے کاغذات چھینے گئے، اس کے باوجود پورا پاکستان نکلا، عمران خان پر اعتماد کیا اور اس کے امیدواروں کو ووٹ دیا، لیکن بدقسمتی سے ڈنڈے کے زور اور بندوق کی نوک پر اس مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ایسے نااہلوں کو مسلط کیا گیا جو جی ڈی پی گروتھ عمران خان صاحب 6.1 پر چھوڑ کر گئے، آج وہ 2.6 پر آ چکی ہے، اور ان نااہلوں نے پاکستان کے قرضے 3 سالوں میں 43,000 ارب سے 80,000 ارب تک پہنچا دیے۔ ان نااہلوں کی وجہ سے پاکستان تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ میں ایک ہفتے سے تکلیف تھی، لیکن ان ظالموں نے توجہ نہ دی اور ایک سابق وزیر اعظم ملک کی سب سے مقبول پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا۔ ہفتے بعد بغیر فیملی کو بتائے رات کے اندھیرے میں پیمز ہسپتال لایا جاتا ہے جہاں خان صاحب کی بیماری کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود نہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ میڈیکل دہشت گردی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ خان صاحب کے ذاتی معالج 2 دن جیل کے باہر انتظار کرتے رہے، ان کے معائنے کی اجازت نہیں دی گئی، پھر پیمز کی رپورٹ چیف جسٹس سے کہنے کے باوجود آج تک فیملی کو نہیں دی گئی۔ جب تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں، احتجاج ہمارا ہمیشہ سے آخری آپشن رہا ہے۔ سب سے خوبصورت بات، چلیں کم از کم بات تو کی، اسد کیسر صاحب نے کی ہے۔ اسد کیسر صاحب سے سوال ہوا کہ کیا فیصلہ ہوا، تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا راستہ مزاحمت کا راستہ ہے اور ہم اسی راستے پر چلیں گے، مزاحمت ہوگی، مزاحمت کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو نا ایک اس کا جو ایک ریئلسٹک ویو ہے اس پوری سچویشن کا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فرسٹ ڈے سے امپریشن یہ تھا ورکر کے اندر کہ 8 فروری کی چونکہ کال آ گئی ہے تو لہٰذا شاید سہیل افریدی کوئی قافلہ لے کر اسلام آباد کی طرف چلیں گے، اور ورکر انتظار کر رہا تھا۔ معاملہ جو تھے وہ تحریک تحفظ پاکستان کے پاس تھے، تو انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ یہ جو تحریک تحفظ پاکستان کا معاملہ ہے کال دینے کا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور عمران خان نے سارا مینڈیٹ تحریک تحفظ پاکستان کو دے دیا۔ تو وہ کال سر اس طرح سے نہیں آئی اور دن قریب آتے گئے، ادھر سے حکومت نے یہ کیا کہ بسنت کا اعلان کر دیا۔ سر بسنت کے اعلان سے تحریک کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے خود دوست ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ سر یہ سردیوں میں کہاں سے یہ انہوں نے ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ تو سر صرف لاہور میں بسنت منا رہے نا، باقی شہروں میں، باقی اضلاع کے اندر، پنجاب پورے کا پورا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ناراض ہیں آپ سے، اس حکومت سے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے مدعے کو اٹھائیں، کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سر کسان پنجاب میں رول رہا ہے اس وقت، کسانوں کا جو ایشو اٹھا لیں تو آپ کو ایک پوری فورس مل جائے گی۔ آپ نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، نوجوان بے روزگار ہیں، آپ کو پوری ایک فورس مل جائے گی، پورا ایجنڈا مل جائے گا۔ پاکستان میں ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی ظلم ہو آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی
یہ جو اپوزیشن ہے ہماری سوئی ہوئی ہے. تو اپوزیشن لیڈر صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم حکومت پر تنقید کریں اور کھل کر نہ کریں تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑتا, تنقید کریں تو حکومت نہیں چھوڑتی, تو ہم جائیں کہاں. سر تحریکیں ایسے نہیں چلتی, یہ 9 to 5 اپوزیشن لیڈر صاحب ڈیوٹی نہیں ہے, 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرنی, یا پر آور تحریک نہیں چل رہی. جیسا دنیا میں پر آور اجرت دی جاتی ہے نا, یہ پر آور تحریک نہیں ہے, یہ تحریک ہے. قومیں سر ایسے نہیں کھڑی ہوتی, ریاستیں طاقت کے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہیں, لیکن اگر آپ نے قوم بننا ہے نا تو وہاں پر سر پھر قربانی دینی پڑے گی, وہاں پر آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی, وہاں پر آپ کو کردار جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. لیکن یہاں پر سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف انفارچونیٹلی ہمیں سر اب کوئی نظر نہیں آتا, بیان بازی ہے. اور وہاں پہ تنقید جتنی بھی تنقید ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے کہ جناب یہ ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں. بھائی تمہیں اگر پاکستان کا میڈیا اگر نہیں دکھاتا یا تمہاری کرتوت نہیں بتاتا تو پھر سوشل میڈیا جو اس وقت چیک اینڈ بیلنس آپ جیسے لوگوں پہ رکھا ہوا ہے, اگر یہ بند ہو گیا تو پھر عمران خان کے ساتھ کیا ہوا, کس نے کیا کردار ادا کیا, پاکستان کی عوام کو پتہ نہیں چلے گا. دیکھیں بھٹو صاحب کے ٹائم میں جو کچھ ہوا آپ کو کتابوں میں سے پتہ چلتا ہے, یا لوگوں کی یادداشتیں, جو لوگ مل کر آئے, جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس واقعے کے ساتھ, آپ کو کتابوں میں اخباروں میں چیزیں ملیں گی. لیکن کون میر جعفر بنا, کس نے کیا کردار ادا کیا, اس جنریشن کو سرچ کرنا پڑتا ہے. آج کا فرق یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے سامنے یہ حقیقتیں ہیں اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہیں, اور چیک اینڈ بیلنس ہوگا. یہ جو اپوزیشن لیڈر صاحب ہے کتنی دفعہ اڈیالہ جیل گئے, نمبر 1, انہوں نے کتنی دفعہ پنجاب کے اندر ریلیاں نکالی. میں نے نا بہت پہلے ایک بات کہی تھی اور بعد میں عالیہ حمزہ صاحبہ کا مجھے فون بھی آیا کہ آپ نے بھائی بالکل ٹھیک کہا, ہمیں یہ کرنا چاہیے. انہوں نے پھر کام شروع بھی کیا کہ پنجاب اسمبلی سے ہائی کورٹ تک نا سر میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 10 سے 15 منٹ کی واک ہے. ٹھیک ہے, آپ جمعے والے دن ہفتے میں ایک دفعہ آپ جا کر واک کر سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, وکلا کو اپنے ساتھ ملائے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہ جو پنجاب اسمبلی کا ہاتھ ہے نا, یہاں پر کھڑے ہو کر عمران خان کے نعرے لگ سکتے ہیں, یہ بھی نہیں ہوا. جمہوریت زندہ باد کہہ سکتے ہیں, یہ بھی آپ نے نہیں کیا. آپ نے سر کچھ بھی نہیں کیا. انہیں لگتا ہے یہ کہ یار ساڑھے نہ نکلے گا کون. اور یہ جو حمادت صاحب ہے نا, انہوں نے اتنی بڑی واردات ڈالی, نہ خود کچھ کیا, نہ لوگوں کو کچھ کرنے دیا, اور نہ ہی لوگوں کو موبلائز ہونے دیا. آج دیکھ لیں کہ مریم نواز جو ہیں, انہوں نے طاقت کے بلبوتے پہ اپنی ریاست کھڑی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہی کچھ ہو رہا ہے نا. اور کیا ہو رہا ہے, طاقت کے بلبوتے پہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو دوسری طرف سے عوامی طاقت تو آپ کے ساتھ ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے صرف انہیں چھوڑ دیا تن تنہا, اور ان کے حق میں, اور جو جس طرح سے وہ کوششیں کر رہے تھے آپ نے سب اس کو صفر کر دیا. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ مشال یوسفزئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور ورکر میں جہاں غم و غصہ پایا جاتا ہے, لیکن تحریک انصاف کر کچھ نہیں رہی. رکنیت معطل ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کا جواب جو ہے وہ قیادت نے تو نہیں دیا, لیکن کہا جاتا ہے کہ مشال یوسفزئی نے ایک معافی مانگ لی ہے علیمہ خان سے اور پارٹی کے باقی لوگوں سے. اور یہ معاملہ ہوا کیا ہے, لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ تھا, بشرا بی بی کی بہن جی مریم وٹو, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب نے بالکل واضح ہدایت دی تھی کہ اگر مشال صاحبہ اپنے طرز عمل کی اصلاح نہیں کرتی تو ان کی پارٹی کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے. سلمان راجہ, اب اس معاملے پر فیصلہ کن اقدامات اٹھانے کا وقت آ چکا ہے. مسٹر گوہر نے اس حوالے سے کہا کہ مشال یوسفزئی کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا, اور بہت ہو گیا, مشال یوسفزئی کے خلاف ایکشن لیں گے. عمران خان کی بہنوں کے خلاف کسی قسم کی زبان برداشت نہیں کی جائے گی. کریں گے, ہوگا, وہ دن آئیں گے, ہم ترقی کریں گے, تحریک چلے گی. سر یہ پاکستان تحریک انصاف بن چکی ہے, اور یہاں پر لائن آف ایکشن آپ کو نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا. مشال یوسفزئی نے جو کرنا تھا, جو جس طرح سے ڈیمیج کرنا تھا وہ کرتی ہیں, بار بار کرتی ہیں. اس کے اوپر ان کا رد عمل آیا, انہوں نے کہا جی کہ میں نے بہنوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی. جہاں تک معاملہ ہے تو میں نے یہی صرف کہا تھا نام لیے بغیر. اگر آپ کلپ سنیں, واقعی اس پہ انہوں نے نام نہیں لیا, انہوں نے یہ کہا تھا وہ اچھا ایک سلسلہ بن جاتا ہے نا, ایک ترتیب تھی. ادھر سے شیر افضل مروت نے کہا کہ جی وہ علیمہ خان کے پاس ہے, جس طرح اپنے مخصوص لہجے میں کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں نا, آپ بیٹھی ہوئی ہیں. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ وہ ہار جو ہے وہ بشرا بی بی کے پاس نہیں ہے. تو جو سلسلہ ایک تسلسل بنا گفتگو کا, اس سے ایسا تاثر کیا کہ یہ جو بات کریں, اگر آپ چاہتی تو یہ کہہ سکتی تھی کہ مروت صاحب آپ پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے, آپ کا اس پارٹی میں کیا کام ہے, اور عمران خان کی بہنوں کے اوپر اور خاندان پہ آپ کیچڑ مت اچھالے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے خاموشی اختیار کر کے کہا کہ وہ ہار جو ہے وہ بشرا بی بی کے پاس نہیں ہے. مشال یوسفزئی کا رد عمل اس پہ آیا کہ مجھے سینیٹر بشرا بی بی نے نہیں بنوایا, مجھے انہوں نے کبھی سیاست میں مداخلت نہیں کی. بیرسٹر گوہر
مجھ پر ایکشن لینے سے پہلے عمران خان کی صحت پر ایکشن لیں۔ عمران خان کی بہن اور سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ 8 فروری ڈسٹریکشن ہے۔ علیمہ خان سے معافی، کہا کہ بات اڈیالہ جیل سے دھرنا شفٹ کرنے کی نہیں بلکہ سپریم کورٹ سے آگے دھرنا ختم کرنے کی تھی۔ اگر غلط بیانی مجھ سے ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ آپ نے جتنا تماشا لگانا تھا وہ لگا لیا، اس کے بعد معافی مانگ لی۔ پھر کل ہوا کیا ہے؟ توشہ خانہ کا ہار علیمہ خان کے پاس ہے۔ شیرز المروت نے بھی یہی بات کی۔ آج اس بیان کی وضاحت جاری کی اور کہا کہ آسمان شرازی کے پروگرام میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اگر آپ کلپ جو ہے وہ چیک کریں تو میں نے اتنا ہی کہا ہوا تھا کہ میں صرف اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ ہار بی بی صاحبہ کے پاس نہیں، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ مشال یوسفزئی نے پھر یہ بھی کہا کہ آسمان شرازی کے پروگرام میں گئی تو وہی پتہ چلا کہ شیر افضل مروت صاحب بھی وہاں پر موجود ہے اور پروگرام میں گیسٹ ہیں۔ اچھا، یہ اتنے بھولے نہیں ہوتے سر۔ میری پروگرامز آپ دنیا ٹیلی ویژن کے بہت سارے پروگرامز کے جو گیسٹ کئی دفعہ ہم نے ارینج کی، لائیو ٹرانسمیشن کئی گھنٹوں کی میراتھن ٹرانسمیشنز کی، تو اس میں نا گیسٹ ساتھ ہی آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ اچھا یہ تو بتائیں نا کہ اور کون کون آ رہا ہے۔ تو یہ ایک عام سی نا ایک روایت ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ گیسٹ پھر دیکھتے ہیں نا کہ اچھا میرے ساتھ بیٹھا کون ہوگا، میں نے کس کو کیا جواب دینا ہے، اچھا یہ بہت بولتا ہے۔ یہ لوگ بھی اپنی تیاری کر کے آتے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ پوچھا ہوگا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ اچھا میں آ جاؤں گی۔ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ اچھا ساتھ کون آ رہا ہے، وہ کہتی ہیں آگے سے وہاں پہ مروت صاحب تھے۔ اگر آپ ان کی بات کو سچ مان لیں تو سر یہ پھر دوبارہ حسن اتفاق کیسے ہوا؟ یہ چلے گی مالک صاحب کے پروگرام میں، وہاں بھی مروت صاحب جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ انہوں نے ایک کام جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، اکٹھے جاتے ہیں اور اکٹھے جا کر جو ہے وہ خاندان پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اب اگلی بات، مروت صاحب نے ایک اور بات کہی اور یہ الزام لگایا، جی یہ کس پہ لگایا ہے؟ ایک ایسے شخص پہ جس کے بال نہیں ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ مکالمہ تھا۔ وہ مکالمہ کیا ہے؟ مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی بیرسٹر گوہر کی جگہ ایک ایسے شخص کو پی ٹی آئی کا چیئرمین بنانا چاہتی تھی جو ابھی پی ٹی آئی میں شامل بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ آپ کی طرح دکھتا ہے۔ مالک صاحب نے کہا کہ میرے تک گجے تو بہت ہیں، کیا وہ کسی آئینی عہدے پر تھے؟ بار بار پوچھنے کے باوجود مروت نے نام نہیں بتایا۔ یہ جو اشارہ ہے وہ لطیف کھوسہ کی طرف ہے، کیونکہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں ان جیسے دکھتے تھے مالک صاحب جیسے، جو کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ بال نہیں تھے ان کے۔ اور اچھا ان کے وکیل تو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے آنے کے بعد نا جو کھوسہ صاحب ہیں یہ بشریٰ بی بی کے بہت قریب تھے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب وہ بنانا چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی تھی یہ الگ معاملہ ہے، یہ خود بشریٰ بی بی جو بتا سکتی ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو انہوں نے یقیناً یہ کام کیا ہے۔ دوستو، مالک صاحب نے آگے سے پھر اس کی ایکسپلینیشن دی۔ انہوں نے کہا جی کہ شو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کے 3-4 اہم رہنماؤں کو دعوت دی تھی، مگر وہ شیر افضل مروت اور مشال یوسفزئی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ وہ سارا ماجرا تھا جو مشال یوسفزئی والا ایپیسوڈ ہوا۔ پھر دوستو آج نا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن جو ہے، ایک اسٹیٹمنٹ، آبزرویشن تو نہیں، اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ شفیع جان صاحب نے دی ہے۔ وہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے جو سنیں اسے۔ اور جہاں پر مروثیت نہیں ہوتی نا پھر اس کا بھی ایک نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور بھی بات کہی تھی، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ اگر مجھے ریگولر سنتے ہیں تو میں بہت دیر سے ہی لکھ بھی رہا ہوں، کہہ بھی رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ پورا منظرنامہ بھی رکھ رہا ہوں۔ شفیع جان کہتے ہیں کہ عمران خان کے بعد پارٹی ختم ہو جائے گی، اس میں اتنے گروپ بن جائیں گے کہ اس میں مسلم لیگ نون میم شین والا حال ہو جائے گا۔ عمران خان تک ہی چیزیں قائم ہیں، عمران خان ہی تحریک انصاف اور تحریک انصاف ہی عمران خان ہے۔ میں نے آپ کو نا بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب کے بعد اکثر یہ جو مروثیت کی بات ہوتی ہے نا کہ پارٹی کو کون سنبھالے گا، یہاں تو خاندان کے خاندان پڑے ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، پانچواں تیار ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں نے، جیسا بادشاہت میں ہوتا ہے نا، یہ پوری سر ایک لائن ہوتی ہے، بلڈ لائن جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اسے کچھ ہو گیا تو یہ بن جائے گا۔ اسی طرح نا پاکستان میں سیاسی جماعتیں بھی چلتی ہیں۔ اور اس وقت ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے پاکستان کی عوام کو شعور دیا، تو یہ شعور کی میراث ہے شفیع صاحب آپ کے لیے، یہ شعور کی میراث ہے۔ اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا، شعور سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، شعور سے تو پتہ چلتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، حلال حرام میں تمیز شعور کرواتا ہے، حق اور باطل کا راستہ شعور آپ کو پہچاننے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ شعور ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ پاکستان کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ آج کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور ماضی میں کیا تھا۔ یہ شعور ہی ہے کہ جمہوریت میں تم نے ٹانگ نہیں اڑانی، آئینی حدود میں رہو۔ یہ شعور ہی ہے جو پاکستان میں اداروں کو ان کی آئینی حدود یاد کرواتا ہے۔ یہ شعور ہی ہے جو اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے۔ یہ شعور تھا دوستو، یہ شعور کی میراث ہے جو عمران خان سے جڑی ہوئی ہے۔ اور شفیع جان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آج بھی انہیں احساس خود سے بھی ہونا شروع ہو گیا
کہ عمران خان کی بات جو ہے اب کیا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف میں جو دھڑے بنیں گے نا، ان کے نام کیا ہوں گے؟ مسلم لیگ کے اندر جس طرح بہت سارے دھڑے بن گئے، اسی طرح تحریک انصاف میں پاکستان تحریک انصاف مروت گروپ، پاکستان تحریک انصاف افریدی گروپ، پاکستان تحریک انصاف پشاوری گروپ، پاکستان تحریک انصاف اصلی اور کھرا گروپ، اور جو بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ کہیں گے کہ اصل تو خاندان یہ تھا. تو پاکستان تحریک انصاف کے سر گروپس بنیں گے. یہ خاندان خان صاحب کی زندگی تک یہ معاملات بالکل درست بات ہے، لیکن میں اس کو نا ایک قدم آگے، چونکہ سر یہ جو برطانیہ میں جو آپ کو ڈیموکریسی نظر آتی ہے، جو بادشاہت ختم ہوئی، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک دن سب لوگ اٹھے اور ناشتے کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج ہم نے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی لے کر آنی ہے؟ ایسا نہیں ہوا. اس کے پیچھے سر کئی سالوں کی ریاضت ہے، کوششیں ہیں، اور ہر شخص نے اپنے حصے کا کام کیا، اور آخر میں ڈیموکریسی جو ہے وہ پھر آپ کو نظر آئی. بادشاہ کی سر جنگ ہوئی باقاعدہ، بادشاہ نے جنگ کی. آخری جو بادشاہ تھا، خیر بادشاہ تو ابھی بھی ہے، لیکن وہ بادشاہ جس کے پاس پورا کنٹرول تھا ریاست کا، اور سب کچھ اس کے فیصلے کے پابند تھے اور حکم کے پابند تھے، تو جنگ ہوئی باقاعدہ. تو یہ قربانیاں دے کر جمہوریت کا جو ارتقا ہے وہ اوبویسلی ایک پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں. تو ٹرانزیشن سر ایک سموتھ ٹرانزیشن نہیں ہوگی، اس میں تھوڑا وقت لگے گا. اور خان صاحب نے جو لوگوں کو شعور دیا، اس سے پہلے شعور نہیں تھا. اور پھر جنہوں نے راستہ بنانا ہے وہ ہمیں جمہوریت پہ آپس میں لڑا کرنا. یہ پاکستان میں کچھ جماعتوں کو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ رول کر رہے ہیں، سیم وہی کام کر رہے ہیں جو انگریز کر کے گیا. اور دوستوں میں آپ کو عظمیٰ خان کی بھی گفتگو بتا دوں کہ انہوں نے کیا کہی. خان صاحب کا پیغام تھا کہ عمران خان نے پیغام بھیجا تھا کہ اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے؟ 8 فروری کو عوام کے حق پر ڈاکہ مارا گیا، اب فرض ہے کہ 8 فروری کو عوام بھرپور احتجاج کرے. میرا خیال ہے کہ گاڑی سر میرے نکل چکی ہے، اور 8 فروری کا جو احتجاج تھا وہ تحریک انصاف کی جو کمپرومائز قیادت ہے اس کی وجہ سے سارا جو ہے وہ خراب ہوا. تو تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے تھا، لیکن دیر ہو گئی. ابھی بھی تحریک انصاف اس 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا، جہاں سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے، احتجاج کر سکتی ہے. لیکن اب تحریک عمران خان کی رہائی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ سر کوئی تحریک نہیں ہونی چاہیے. آج کے ایجنڈے سے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ملاقات تک اسے محدود کریں اور یادداشتیں جو ہے وہ پیش کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. دوستو پنجاب کے اندر ہائی سیکیورٹی زونز ایکٹ جو ہے وہ ایک بل پیش کیا گیا. اور یہ ایکٹ اصل میں ہے کیا؟ بل میں صوبے میں عوامی ریلیوں، دھرنوں، احتجاج، مظاہروں اور دیگر احتجاجی پروگراموں کو دائرے میں لانے کی کوشش کی گئی ہے. اس بل کے مطابق کسی بھی ضلع کا ڈپٹی کمشنر کسی بھی شہر کے کسی بھی علاقے کو ہائی سیکیورٹی زون قرار دے گا، اور پھر پولیس وہاں موجود کرسیاں ضبط، بینرز تحویل میں اور مظاہرین کو اٹھا کر لے جائے گی. تو سر یہ ایک میرا خیال ہے کہ عامروں کے دور میں بھی ایسی ایگزامپلز آپ نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ اوپر بیٹھے حکومت کر رہے ہیں اور نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ طریقہ کار بتا دیا گیا کہ تسی آخر کار کرنا کیویں ہیں، اور کس طرح سے چھوٹی چھوٹی بریک جو وارداتیں ہیں وہ آپ نے ڈالنی ہیں. انفارچونیٹ ہے. یہ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ جو مہر صاحب تھے، ان کے پورے گاؤں کو انہوں نے کارڈن آف کر دیا، پولیس کھڑی کر دی کہ کوئی باہر نہیں آئے گا. تو یہ پاکستان میں اب ہو رہا ہے. انفارچونیٹ ہے. اپنا خیال رکھیے گا. دوپہر کو آپ سے ملاقات ہوگی، بسنت پہ بات کریں گے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.